जी नाजरीन आदाब। तमाम मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम सामीन और नाजरीन, मैं इरफान आरिफ तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी फेसबुक पेज पर लाइव प्रोग्राम में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में न सिर्फ हिंदो पाक बल्कि पूरी दुनिया के अदीब, शायर, दानश्वर, मुहक्किक, नक्काद, नावल निगार, अफसाना नवीस आए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी आते रहेंगे। मैं सबसे पहले अपने उन तमाम नाज़रीन का और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी दावत कबूल की और हर शाम हमें वक़्त देते हैं और अपने नेक मशवरों से हमें नवाज़ते हैं। हर दिन सबसे बड़ी बात ये है कि हर दिन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इंतहाई दिलचस्प, बेहद मैं कहूँगा कि मयारी गुफ्तगू होती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी और उन तमाम हज़रात का भी जो उससे जुड़े हुए हैं और तमाम जितने भी हमारे एपिसोड हुए हैं, जब हमने उनको इसकी तशहीर के लिए कहा है, उन्होंने हमारी मुआवनत की है। तो उम्मीद है कि ये सफ़र आइंदा भी इसी तरह जारी और सारी रहेगा। इसी सिलसिले की कड़ी आज का प्रोग्राम है। जी हाँ, हमारे आज के मेहमान हैं जम्मू कश्मीर से मोहतरम वैशी सईद साहब और उनकी मेज़बानी आज फरमा रहे हैं तहरीके अदब के मुदीर और हमारे नाइब सदर मोहतरम जावेद अनवर साहब। तो ये गुफ्तगू रहेगी, आज का जो सिलसिला है, ये गुफ्तगू हमारे मौज़ूआत जो हर रोज़ दिए जाते हैं, तो आज का मौज़ू भी बड़ा ही दिलचस्प है, अफ़सानवी अदब में नए मौज़ूआत की तलाश। तो सामीन आपके रूबरू हैं, आपके मेज़बान और आपके मेहमान। नाजरीन आदाब। तहरीक बकाए उर्दू के इस लाइव प्रोग्राम मुलाकात में मैं जावेद अनवर आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करता हूं। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक जम्मू एंड कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर की ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2009 के बाद वहाँ पे जितनी भी अदबी सरगर्मियाँ होती रही हैं, ये उसमें बहुत पेश रहे। मोहम्मद उमर फारूक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमीदुल्लाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमीदुल्लाह खान साहब। तो नाज़रीन, मैं बता रहा था कि ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने से उर्दू की खिदमत का जो एक मंसूबा बनाया था, उसको बहुत अंजाम तक पहुंचाया, बहुत आगे लेके गए। दरमियान में बहुत तवील वक्फा भी रहा, जिसके बारे में हम अपने जो है मेहमान से भी उनकी ज़बानी जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि वैशी सईद साहब के फ़न और शख्सियत पर कई नंबर, कई गोशे और कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिसमें तहरीकी अदब ने भी इनके ऊपर कई गोशे निकाले। एक किताब मैं लाया हूं, आप देख लीजिए। ये वैशी सईद साहब पे एक गोशा निकाला था हमने, ये है। इसके अलावा जो किताबें लिखी गई हैं, तो ये मेरी किताब खुद की लिखी हुई है, वैशी सईद अपनी मुस्बत वहशतों के आईने में, ये किताब है। इसके अलावा इनके मजमुए हैं अफसानों के, नावेलेट के मजमुए हैं। अभी अंग्रेजी में इनकी किताब आई हुई है, ये हाउ दैट अबाउट वुड बी, ये किताब आई है। तो इन तमाम पे हम गुफ्तगू करेंगे, अफसानों के नए मौज़ूआत के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले वैशी सईद साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। हमारे नाजरीन आपको सुनने के लिए जाहिर है कि मुंतजिर हैं, तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज तहरीक बकाए उर्दू वालों ने मुझे कुछ कहने का मौका दे रहे हैं। जी वैशी सईद साहब, जैसा कि मुझे इल्म है कि मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि बहुत बचपन से इन्होंने अपने जो है ये अदब की खिदमत करते आ रहे हैं। और एक ज़माना था जब ये अपने पॉकेट खर्च से नगीना, एक जो बहुत मोतबर जरीदा था अपने ज़माने का, 70s का, तो वो निकाला करते थे। और इनकी वालदा मोहतरमा
جو ہے ان کی بڑی معاونت کرتے تھے، ان کے بھائی ان کی بڑی معاونت کرتے تھے، اپنے جیب خرچ سے یہ نکالنا اور باہر اس طریقے سے جو ہے جانا، فروخت کرنا، یا جو ہے کہیں نمائش لگی اس میں لے کے جانا. اب کشمیر سے، شری نگر سے الہ آباد تک اور اس کے آگے تک ان کا ایک ادبی وہ رہا ہے. اور ان کے جو اس وقت کے افسانے ہیں ناظرین، آپ دیکھیں گے تو اس میں تاریخی جو ان کی حیثیت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس وقت جو نئے موضوعات بڑھتے جا رہے تھے. حالانکہ نئے موضوعات سے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو آفاقی سطح پر تو کچھ ہی موضوعات ہیں. ان کے اندر جو قصہ پن ہے، یعنی ضمنی موضوعات بہت نکلتے ہیں. کوئی ایک واقعہ ہوا وہ ایک الگ موضوع ہو گیا، کوئی دوسرا واقعہ ہوا وہ ایک الگ موضوع ہو گیا. اس کو پیش کرنا، مکالمہ، منظر نگاری، یہ تمام چیزیں جو ہے ویشی سعید صاحب نے اس دور میں جب یہ طالب علم تھے، تقریباً 73 تک انہوں نے، پہلا جو ان کا دور ہے وہ 73 سن 73 تک ہے، 1973 تک. اس کے بعد جو دوسرا دور ہے وہ 2009 کے بعد شروع ہوتا ہے. تو میں ویشی سعید صاحب پہلے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے، آپ کے جو ہے اس میں گھر میں تو کوئی شاعر یا ادیب تو تھا نہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں، میری ملاقاتیں رہی ہیں آپ سے. تو پھر کیا اسباب تھے؟ آپ اپنے اس متعلق ہمارے ناظرین پر روشنی ڈالیں، ناظرین کے لیے، کہ کس طرح اردو کی آپ سے یہ نسبت ہوئی کہ آپ تخلیقی رہے. تسنیم کوثر صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، تو آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے مرحلہ در مرحلہ آپ کے اندر یہ جنون پیدا ہوا کہ آپ افسانے بھی لکھتے رہے. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے بڑی بڑی محفلیں منعقد کی، ایک ایک روز 80، 100، 150 چائے ہو جاتی تھی آپ کے گھر پر، اور آپ کی والدہ محترمہ اس کا خرچ برداشت کرتی تھی. حالانکہ آپ کے والد صاحب حمید کھانڈے صاحب جڑ گئے ہیں. آپ کے والد صاحب ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ مصروف تھے، بزنس تھا بہت بڑا الحمدللہ. تو آپ ذرا بتائیں اس تعلق سے. جی، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا، ہم گھر سے اپنے شو روم تک پیدل جایا کرتے تھے. راستے میں ایک کتاب فروش تھا، اس کا نام تھا عثمان اینڈ سنس، بک سیلرز تھے وہ ان دنوں یہ ابن صفی کی کتابیں جو جاسوسی ناولیں وہ بیچا کرتے تھے، اور جیسے 20ویں صدی ہے اور دوسرے رسالے ہیں. لیکن پہلے میرا زیادہ شوق ابن صفی کو پڑھنے کا ہوا، تو یہاں سے ہی ایک شوق پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ میں بھی لکھوں. تو میں نے شروع کیا پھر افسانے لکھنے. تو افسانے لکھتے لکھتے میں ان کو جب میں نور شاہ کو 20ویں صدی میں چھپتے ہوئے دیکھتا تھا، میں سوچتا تھا میرے افسانے میں بھی اتنی ساری خوبیاں ہیں، کیوں نہ میں ان کو بھیجا کروں. تو 20ویں صدی میں جاتا تھا، لیکن 20ویں صدی سے واپس ریجیکشن سلپ لے کر واپس آ جاتا تھا. اس طرح سے ایک وہ سلسلہ تھا جس نے مجھے بڑا مایوس کر دیا کہ میرے افسانے تو چھپنے سے رہ گئے. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک ہمارے یہاں ایک معتبر آج بھی ہے، آفتاب، روزنامہ آفتاب ہے. تو میں ان کے دفتر گیا، تو وہاں پر وہ بڑے مدبر اور بہت باروب شخصیت تھی، خواجہ ثناء اللہ بٹ صاحب. میں ان سے ملنے گیا. اس نے بولا کس لیے آئے ہو؟ تو میں نے بولا میں نے ایک افسانہ لکھا ہے، ذرا اس کو پڑھیے. تو بولا اچھا لے آؤ. تو انہوں نے پڑھا تو بولا یہ تو بیکار ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لے جاؤ. پھر میں بڑا مایوس ہو کر جانے والا تھا تو پیچھے سے آواز دی، آ جا، واپس آ جا. پھر بولا ایسا نہیں ہے، آپ کو تو بولنا چاہیے تھا کچھ. میں نے بولا کیا آپ کے سامنے کیا بولوں؟ تو پھر اس نے دوبارہ بولا کہ میں اس افسانے کو چھاپ لوں گا، اپنے طریقے سے اس میں کریکشن کر لوں گا. تو وہ سلسلہ شروع ہو گیا آفتاب کے ساتھ. میرے خیال سے اس کے بعد کوئی بھی سنڈے ایسی نہیں رہی ہو جب ان کا ادبی گوشہ چھپتا تھا جس میں میرا افسانہ شامل نہیں ہوتا تھا. یہیں سے وہ سلسلہ جس کو آپ ادبی سلسلہ کہیں گے، وہاں سے. جہاں تک میرے فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے، میری فیملی میں کچھ لوگ بڑے پڑھے لکھے تھے، لیکن ادب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ سب اپنی بزنس میں مصروف تھے کہ کیسے پیسہ کمایا جائے. اس کے علاوہ ان کی دنیا اسی تک محدود تھی، ادبی دنیا کے ساتھ وہ بالکل تعلق نہیں رکھتے تھے. جی
جی تو اس دور کے جو آپ کے ویشی سعید صاحب افسانے ہیں، میں ان کے نام ذرا اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ دیکھیے جس دور میں ویشی سعید صاحب افسانے لے کے جاتے تھے اور ریجیکٹ ہو جاتے تھے، جیسا کہ انہوں نے خود بتایا، دیکھیے جو اس وقت کی یہ کنوارے الفاظ کا جزیرہ ان کی مجموعے کا نام ہے، اور جو کہ بعد میں بھی شائع ہوئی ہے. اس میں دیکھیے جو عنوانات ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کشکول، آب حیات، مٹھی اڑان آسمان، آتش بیان، طلسم کلام، پہچان، خودسری، گمراہی، سکوت در سکوت، منفی کا قاعدہ، اندراج، ارتقاء کا سانحہ، آدھے ادھورے، کرشیوں کا سفر، اندھا کنواں، کہانی کا آسیب، بت پرست، بڑا دروازہ، سو گئے داستاں کہتے کہتے، کنوارے الفاظ کا جزیرہ. اب ناظرین آپ دیکھیے کہ کنوارے الفاظ کا جزیرہ، اس طرح کے عنوانات، اس میں سے کچھ عنوانات تو ایسے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ کسی داستان کے عنوانات، لیکن اس کے بعد افسانوں میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ دور رہا ہے جب کہ جدیدیت کی بھی جو ہے اور ترقی پسندی کی بھی کچھ تکرار چل رہی تھی کہ اس طرح کے مبہم افسانے نہ کہے جائیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ آفتاب میں تو شائع ہوئے، باہر ظاہر ہے کہ ویشی سعید صاحب کو اتنی باہر بھیجنے کا اتنا نہیں رہا. تو بہرحال نگینہ نکالنے کی کیا وجہ تھی ویشی سعید صاحب؟ نگینہ جو آپ اپنے پاکٹ خرچ سے پہلے میں نکالتے تھے یہاں وہ سے کیا جو دو تین باتیں یہاں میں دو ارشاد تین توفیق باتیں صاحب ہمارے ساتھ آ گئے، وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہاں سنبول آ گئی، جی فرمائیے. جی جی. محمد عرفان سمین صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. میری جو پہلی کتاب اس مختار احمد صاحب وقت ہیں آ جی گئی تھی، جی جی جی، وہ تھی سڑک جی جا رہی ہے. میں جی جب کیا بات ہے. یونیورسٹی پہنچ گیا تو میرے جو استاد تھے وہ جی جی عبدالقادر نے کشمیر کی مشہور کتاب کشمیر میں اردو، اس میں جی عبدالقادر سروری نے، جب میں 21 یا 22 جی سال کا رہا ہوں، میرے بارے میں 3 سے لکھے ہے اس میں، اور اس میں کیا بات میرا بھی ہے. ذکر اس نے کیا ہے. میرے دوسرے استاد تھے ڈاکٹر شکیل الرحمان صاحب، وہ بھی بڑے جی جی بڑے ادبی شخصیت تھی، تو یہ تو سب کو معلوم ہے. اور ہمارے سینئر لیکچرار اس وقت تھے حامدی صاحب، حامدی کشمیری صاحب. جی جی تو جی جی ان جی تینوں کی مجھے بڑے سرپرستی رہی، تینوں نے مجھے سرپرستی کی. تینوں ماشاء کا اللہ. ایک قسم کا سمجھ لیجئے اس وقت میں لاڈلا تھا. جی. جی جی عبدالقادر سروت اس وقت کے گھر میں جا کر کچھ ہر اتوار کو جانا پڑتا تھا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا پڑتا تھا. اور ڈاکٹر شکیل الرحمان ہمیشہ مجھے یہ بولتے رہتے کب مجھے گھر بلا رہے ہو فیملی کے ساتھ، تو ان کے ساتھ وہ تعلق ہوا. یہ وہ زمانہ تھا جب جگن ناتھ آزاد یہاں پر ایز انفارمیشن آفیسر آئے تھے. پرتاپ باغ کے سامنے جو پریس انکلیو ہے، تو اس میں ان کا کوارٹر ہوا کرتا تھا جہاں وہ رہتے تھے. تو اب جگن ناتھ آزاد سے بھی علیکم سلیکم تھا، وہ بھی مجھے بولتے تھے آ جاؤ. تو اسی زمانے مظہر امام آ گئے یہاں کے ٹیلی ویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر بن. انہوں نے جو تعمیر انفارمیشن سے نکلتا تھا اس وقت، اس میں میرا ذکر، وہی 22-23 کی عمر تھی. تو میں ان لوگوں کے درمیان اس وقت رہا. بہت سارے تھے مگر یہ میرے ایسے لوگ تھے جن سے میں نے کچھ سیکھا ہے. انہوں نے مجھے بہت حد تک رہنمائی کی ہے. اب آپ بول رہے ہو کہ میں نے کیسے نگینا شروع کیا، جی if I am correct، تو اس کا بھی ایک یہی سلسلہ اس لیے بنا کہ جب میرے ریجیکشن پر ریجیکشن آ گئے، ریجیکشن پر ریجیکشن، تو کسی بھی رسالے میں بھیج دو تو وہاں سے ریجیکشن سلپ لگ کر آ جاتی تھی. یہ دوسری بات ہے، 20ویں صدی نے بعد میں مجھ پر گوشہ بھی نکالا، وہ تو بعد کی کیا بات ہے. بات ہے. جی 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 تو جب میں نے سوچا میں تو کہیں چھپنے والا نہیں ہوں، میں کچھ جگاڑ کرتا ہوں، میں اپنا ہی نگینا یہ رسالہ نکالو تاکہ یہاں کے جو نئے لکھنے والے ہیں جن کا کہیں چھپتا نہیں ہے، اگر وہ معیاری ہوا، جو مجھے لگے معیار ہو سکتا ہے اوروں کو نہ لگے، تو میں اس کو چھاپ لوں گا. سلسلہ یہیں سے شروع ہو گیا. 68 کی بات ہے. 68 میں نے یہ رسالہ شروع کیا. تو پہلے ہم 3 بھائی تھے، میرے 2 چھوٹے بھائی تھے ظہور صاحب اور مجید صاحب.
وہ میری مدد کرتے تھے اس سلسلے میں. جیسے آپ کو معلوم ہے پاکٹ خرچے سے ہم چلاتے تھے. بعد میں ہماری والدہ صاحب بھی اس میں مدد کرتی تھی جب کم پڑتی تھی رقم. تو اسی زمانے میں 68 کے آخر میں مظفر ایرج صاحب ملے مجھے. ان دنوں وہ ایرج کشمیری کہلاتے تھے. تو وہ میرے ساتھ جڑ گئے. پھر وہ تو روحی عوام بن گئے نگینا کے, تو وہیں دیکھ بھال بھی کرتے تھے. تو نگینا چلتا رہا. یہی وجہ ہے کہ نگینا کیسے آگے اور ایک زمانہ وہ بھی آ گیا. نارتھ انڈیا کے تمام جو بک سٹالز تھے ریلوے پر ہر جگہ وہ ملتا تھا, اس کی کاپیاں لگی رہتی تھی. تو اس طرح نگینا آہستہ آہستہ اپنی ایک ساخت بناتے گیا. تو اس طرح میں نگینا کے ساتھ رہا اور میرے ساتھ مظفر ایرج بھائی رہے. مظفر ایرج کا یہ تھا کہ ان کے اس وقت بہت زبردست نظمیں جو وہ لکھتے تھے بہت اہمیت کے لکھتے تھے, اور پاکستان کے ساتھ ان کا خاص رابطہ رہتا تھا. اسی لیے پاکستان کے جو سب سے بڑے لکھنے والے تھے وہ نگینا کے ساتھ جڑ گئے. مجھے آج بھی ایک واقعہ یاد ہے. جوگیندر پال کو میں نے ایک خط لکھا کہ مجھے ایک کہانی نگینا کے لیے بھجوا دیجیے. جوگیندر پال کا خط کے ذریعے واپس جواب آتا ہے کہ میں آپ کے لیے کہانی ضرور لکھوں گا, لیکن میں 25 روپیہ ہر کہانی کا فیس لیتا ہوں. تو میں نے واپس لکھا 25 روپے تو نہیں دے سکتا ہوں میں, پھر تو آپ اپنی کہانی اپنے پاس ہی, کیونکہ ہماری اتنی مالیت نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم آپ کو 25 روپیہ دے سکیں. لیکن اس کے بعد وہ برابر لکھتے گئے. ایسا نہیں ہوا تو بعد میں انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کے لکھ دیا وہ تو, لیکن آج بھی وہ خط میرے پاس محفوظ ہے. جی اس طرح ہم نگینا کو چلاتے رہے. جی بولیے سر. تو آپ کے اس دور میں بھی ویشی صاحب جو آپ کے افسانے ہیں وہ جیسے نجات دہندہ ہے یا دوسرے جیسے میں نے افسانوں کا ذکر کیا کنوارے الفاظ کا جزیرہ کے, تو اس میں تاریخی واقعات بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس میں جو ہے حالات حاضرہ اور مستقبل کے امکانات بھی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں نے جو ایک افسانہ آپ کا پڑھا, اس میں آپ نے ایک جملہ لکھا تھا, ایک جو ہے لائن تھی اس میں, ایک 70 تھی کہ مرد عورتوں کے کپڑے پہن کر ناچنے لگے. یا جیسے آپ نے شیخ چلی لکھا ہے, یا عجائب گھر کا طوطا جو آپ کا افسانہ ہے, تو یہ لگتا ہے کہ کوئی داستانی یا کوئی جو ہے سمجھے کہ فینٹیسی کوئی چیز ہے. جیسے کوئی لکھتا ہے جادو وادو کی چیزیں, الف لیلوی طرح کی چیزیں جس کو اردو میں ہم کہیں گے. لیکن اس میں ناظرین میں بتا دوں کہ وہ مانوی وسعت ہے کہ کسی بھی ملک کے حالات پر ان کو رکھا جا سکتا ہے. آپ ان کے افسانے پڑھیں, آپ ان کے ناولٹ پڑھیں تو آپ کو علم ہوگا. چونکہ میں نے ان پر کتاب لکھی ہے تو میں جانتا ہوں. تو اس کے بارے میں ویشی سعید صاحب جاننا چاہتا ہوں کہ جو تاریخی واقعات آپ عرض کرتے ہیں, جیسے بھنگی آپ کا ایک افسانہ ہے, بڑا زبردست افسانہ کہ صاحب ایک آدمی جو مطلب جو وہ بالکل کیش اندر کے بھنگی سے بالکل جدا ہے, صرف عنوان سیم ہے, لیکن وہاں تو ایک بھنگی کا کیریکٹر ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں لکھوں کیا. لیکن آپ نے جو بھنگی کہانی لکھی اس میں آپ نے پوری بھنگی ایک جو ہے چھوٹے آدمی کی پوری بیان کر دی ہے, آپ نے پوری داستان بیان کر دی ہے کہ وہ ایک بڑے اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے لڑکے کا جوش میں, اس کے بعد وہ اس کی فیس نہیں بھر پاتا, اس کے بعد پھر جو ہے لڑکا نکال دیا جاتا ہے. آپ جاتے ہیں وہ ٹانگے سے, وہ پتہ نہیں کیا مشتاق انجم صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, تو اس کے بعد وہ جو ہے اپنے جو اخراجات برداشت نہیں کر پاتا تو پھر وہ لگا دیتا ہے اس کو اپنے ساتھ کام پر. تو ایک بار تو ہوتا ہی ہے کہ ٹرک آتی رہتی ہے اور جو ہے اس کو کوئی اس سے کچل جاتا ہے بچہ اور مر جاتا ہے, تو وہی بھنگی اپنی ہی جھاڑو اس کا خون صاف کرتا ہے. تو یہ ایک بڑا پیغام تھا کہ, اور آج بھی دیکھیے حالات بدلے نہیں ہے, کتنی بڑی بات ہے. مفتیسی کا ایک تقاضا یہاں اگر ذات پات سے بھی جوڑ دیا جائے تو اس کا کینوس کس طرح وسیع ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے یہ مرد عورتوں کے کپڑے پہن کر ناچنے لگے, یہ جو آپ نے لکھا تھا, اور کب آئے گا وہ سکرات میں جو آپ نے کوہ مارا کی پہاڑی کا تذکرہ کیا ہے, تو مطلب اس طرح کے واقعات آپ کے ذہن میں افسانے بنانے کی وہ تکنیک کیا ہے آپ کی, کس طرح آپ سوچتے ہیں, کس طرح پلاٹ لیتے ہیں, کس طرح کے افسانے بنتے ہیں؟ کیونکہ سارے لوگ تو ظاہر سی بات ہے کشمیر کے لوگوں نے کشمیر پر زیادہ لکھا ہے, جہاں تک میں نے پڑھا ہے. ستیسر کا سورج خالد حسین صاحب کا بڑا عمدہ جو ہے افسانہ ہے, جو کہ شری نگر کا پرانا نام ہے ستیسر. اور بھی لوگوں نے لکھا ہے, آپ نے
جو بیچ میں حالات خراب رہے اس پہ بھی بہت لکھا ہے. اب جیسے آپ کا جو ہے وہ ہے کہ جو سیلاب آیا تھا, اب اس کا عنوان ہے آسمان میری مٹھی میں. اب آسمان میری مٹھی میں کا کوئی جواز ایسے نہیں لگتا کہ یار یہ کہانی یہ جو ہے افسانہ سیلاب پر ہوگا, لیکن جب پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتے ہیں کتنی زبردست چیز ہے. اس کو آپ نے ماضی اور حال دونوں سے جو ہے جوڑ دیا, مستقبل سے بھی جوڑ دیا. ایک نئی قصہ پن کی جو نئی وجہ میں کہوں گا ایک بار جو آپ نے جو ہے ایک طرح سے اس کی اختراع کی ہے, اس کو سب سے متعارف کرایا ہے. آپ کے افسانے, اور حیرت کی بات یہ کہ آپ کے افسانے خود آپ کے اس میں بہت زیادہ نہیں چھپے, تحریک ادب نے تو خیر چھاپے بہت, اور لوگوں نے جو ہے دوسرے دور میں جو آپ کرا اس میں بڑی پذیرائی بھی ہوئی, بہت آپ کی شہرت بھی ہوئی. تو یہ جو میں یہی آپ مجھے بتائیں کہ تاریخی پلاٹ جب آپ اس کو افسانے کے ٹیکنیک میں جو ہے ڈھالتے ہیں تو اس میں آپ کی نظر میں کیا چیزیں اہم ہوتی ہیں؟ مکالمہ ہوتا ہے, منظر ہوتا ہے, یا اور کچھ ہوتا ہے؟ جی میں سب سے پہلے یہاں بتانا چاہتا ہوں 2009 میں مظفر ایرج نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے, خوبصورت نوجوان لڑکا, اس کا نام جاوید انور ہے, وہ آپ سے ملنے آنا چاہتا ہے. تو میں نے بولا ضرور. وہاں سے جاوید انور اور میری ملاقاتیں کیا, اب تو میرا عزیز ہی ہے, وہ سلسلہ جاری ہو گیا. تو انہوں نے بولا آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ مجھے دے دیجئے, میں ایک بار اس کو پڑھ لوں گا. یہاں یہ ضروری بتانا کیونکہ افسانے کے سلسلے میں 3 چیزوں نے مجھے دوبارہ واپس ادبی دنیا میں کھینچ کے لایا. ایک تو نور شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی کشمیر میں اردو کے افسانہ نگار, اس میں میرا بھی ذکر تھا. تو اس نے لکھا اچھا لکھنے والا تھا, لیکن لگتا ہے یہ اپنے تجارت کے نظر ہو گئے, یہ تو لکھنے سے اب قاصر ہے. تو ایک تو یہ ایک سلسلہ بن گیا. دوسرا, مظفر ایرج ریٹائرڈ ہو گئے تھے اپنے سرکاری کام سے, تو میں نے ان کو بولا تھا نگینہ نئے سرے سے شروع کریں گے, لیکن وہ اتنا تیار نہیں تھے کہ نگینہ. پھر آپ اچانک میرے پاس آ گئے, یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی تھی کہ آپ آ گئے. آپ نے بولا آپ اچھے لکھنے والے ہو, آپ نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہاں سے میں نے جو جن افسانوں کا ذکر آپ نے کیا وہ افسانے اسی وقت کے ہے جب آپ مجھ سے پہلی بار ملے, تو ان میں سے آپ نے کئی افسانوں کا ذکر کیا. تو سب سے پہلے ایک بات تھی, میرے جس کشمیر میں آج رہتا ہوں وہ کشمیر بہت مختلف ہے اس کشمیر سے جب میں یونیورسٹی میں تھا یا یونیورسٹی کے بعد کے پیریڈ میں تھا. تو جتنے حالات تیزی سے یہاں ہو رہے ہیں اور انسانی جذباتوں کے ساتھ جو کھلواڑ یہاں ہو رہا ہے, تو ان کو دیکھ کر مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا تھا کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے اس کے بارے میں. تو جب میں نے یہ سوچا تو پھر میں نے سوچا دوسری بات, اب کہنے کے لیے تو کچھ اس طرح کہوں کہ شہمت بھی نہ آ جائے. تو میں نے سوچا چلیے کچھ تو پرانے تاریخ کے جو واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو نئے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کو یہ سمجھایا جائے, یا ایوان اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھایا جائے کہ دیکھیں پرانے وقت میں آج سے بہتر حالات تھے جن حالاتوں میں ہم لوگ گزر رہے ہیں. یہ ایک پہلا چیز تھا کہ کیسے میں تاریخ کے ساتھ. دوسرا, میں نے انتظار حسین کو بہت زیادہ پڑھا ہے, میں ان سے بہت متاثر بھی ہوں. تو اس وجہ سے مجھے ان کا کہیں نہ کہیں میرے اوپر ان کا اثر رہا ہے میرے لکھنے کے اوپر. شب خون میں سریندر پرکاش دوسرے لوگ جو چھپتے رہتے تھے تو ان کا بھی کسی حد تک مجھ پر اثر رہا ہے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں افسانہ صرف رومان پسند افسانہ میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس میں آپ کچھ بھی کہیے میرے نزدیک نہیں, جب تک میں اپنے حالات خود اپنے افسانوں میں پیش نہ کروں میرے لیے افسانہ بیکار ہے. تو اس وجہ سے آج بھی میرے جو بزرگ ہے یا میرے جو اس ایج کے ہے, میں آپ کو کہتا ہوں اس کو رہنے دو بھائی, 2 افسانے لکھو 3 افسانے لکھو سال بھر, لیکن لکھو وہیں جو فائدہ مند ہو, جس کا کوئی اثر ہو,
جو ہماری اردو زبان میں ایک تاریخ کے حیثیت سے وہ افسانے پیش کیے جائیں جب بھی موقع ان کا آ جائے۔ تو ایک اور بات آپ نے بولی تھی جو میں نے اس کا جواب نہیں دیا، اردو زبان کے ساتھ پتہ نہیں کیسے کیا ہوا، مجھے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، اور بہت سارے لوگ جب میرے اس فنکشنوں میں آتے بولتے ہیں کہ ان میں شجاعت بخاری صاحب آپ جانتے ہوں گے جو رائزنگ میری ملاقات کشمیر رہی ہے، کے میری ملاقات رہی، ایڈیٹر جی جی ایڈیٹر ہے، وہ اکثر بیشتر بولتے تھے کشمیری ہماری مادری زبان ہے، اور یہ کشمیری ہماری مادری زبان ہے، اردو میری محبوب ہے، لیکن میں ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرے لیے کشمیری میری مادری زبان ہے، لیکن میرے لیے اردو میری وہ ماں ہے جس نے مجھے پالا اپنی گود میں، مجھے کیا بات، سنوارا، ہاں، کیا آگے کی دنیا دکھا دی، اور اردو وہ زبان ہے جو کبھی مرے گی نہیں۔ آپ کچھ بھی کرو، انڈیا میں کچھ بھی اس کے خلاف تحریکیں چلے، لیکن اردو زبان کہیں جانے والے نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل زبان ہے، اب یہ محدود نہیں ہے ہندوستان پاکستان تک ہی، حالانکہ پاکستان میں اس کو بہت آبیاری کی جاتی ہے، لیکن اب یہ امریکہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، یورپین ملکوں میں بھی ہے، عرب کے ممالک میں بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے مجھے ہمیشہ اردو کے ساتھ محبت رہی ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا اردو کے لیے میں لکھتا رہوں گا، اور اردو کے لیے میں کام کرتا رہوں گا۔ بہت خوب۔ ہمارے ساتھ اور بہت سے لوگ جڑ گئے ہیں، ویسے صحیح سب میں بتاؤں، حنیف قمر صاحب بھی، رضیہ حیدر خان ہیں، اور بھی بہت سے جن کا میں نام نہیں لے سکا، ان سے معذرت کے ساتھ کہ آپ کی گفتگو بڑی اہم تھی تو میں نے بیچ میں ان کو جو ہے مناسب نہیں سمجھا۔ مبارک حسین صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، تو ویسے صحیح صاحب مشتاق انجم صاحب تو پہلے ہی سے ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ جیسے کہ جو آپ نے افسانے لکھے اس دور میں، ویسے صحیح صاحب جو کہ اپنے وقت سے آگے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جی وہ دور میں ایسا نہیں تھا، میں نے بھی لوگوں کے پڑھے افسانے، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ آپ تو جانتے ہیں، تو آپ کے اس دور سے آگے کے افسانے، تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے یہ بھی بات تھی کہ جو آس پاس کے لوگ وہ پذیرائی نہیں۔ بہرحال یہ ہوا کہ اس کے بعد آپ نے الحمدللہ والد صاحب کے حکم سے آپ نے بزنس سنبھالا، بزنس سے آپ کو وہ جو ہے مصروفیت نے وہ موقع نہ دیا کہ آپ اشاعت وغیرہ کے مرحلے سے گزرتے، اشاعت کرتے، دیکھتے، وہ محفلیں جس میں 150 200 چائے ہو جاتی تھی، جس کے اخراجات میں جانتا ہوں آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ جو ہے کرتی تھیں، تو یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں رہی۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو بزنس میں جو آپ کو کامیابی ملی، زاہد وانی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے، جو بزنس میں آپ کو کامیابی ملی، تو اس کے پیچھے بھی کیا ادب کا بھی کوئی ایک ہاتھ ہے؟ جیسے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فاروق مستر صاحب نے جو الحمدللہ پہلے ادب کے وہ طالب علم رہے اور تخلیقی طور پہ اس طرح نہیں جڑے رہے، بعد میں بہت سے لوگ رہے، لیکن ادب نے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، انہوں نے زندگی کے دوسرے میدانوں میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو کیا آپ اس بات کو بھی جو ہے آپ کے بھی جو آپ کی تجارتی کامیابی رہی، باہر آپ رہے، تو اس میں بھی اس طرح کے تخلیقی ادب کے مطالعے کا کچھ ہاتھ رہا؟ دیکھیں، ایسا ہوا کہ جب میں 72 میں میرے والد صاحب کے حکم سے 71 میں بزنس میں آیا، تو پہلے 6 مہینے میں ان کے ساتھ رہا، پھر انہوں نے میرے لیے ایک شاپ کی بمبئی میں، آج وہ ٹریڈنٹ ہوٹل کہلاتا ہے، اس زمانے میں اوبرائے شیریٹن کہلاتا تھا، وہ وہیں لابی میں میری شاپ تھی۔ لیکن بمبئی جانے کے بعد یہ اصلی زندگی میں کیا کیا مشکلات ہے وہ نظر آئے وہاں، اور مجھے اکثر بیشتر جب مجھے ٹائم ملتا تھا میں سٹاک مارکیٹ گھوم کے آتا تھا، تو سٹاک مارکیٹ کے حالات دیکھ کر آپ کو یاد ہوگا پتھر پتھر آئینہ جو میری ناولٹ ہے وہ وہیں جی جی سے، جی بالکل، ان حالات کو دیکھ کر میں نے وہ کتاب، وہ ناولٹ لکھی تھی۔ جی جی تو بامبے نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا۔ میں وہاں پر فلم شوٹنگ اکثر ہمارے اس ہوٹل میں جہاں ہماری دکانیں تھی، اکثر میں دیکھتا تھا فلمی لوگ بہت سارے اس ہوٹل میں آتے تھے، میں ان سے ملتا بھی تھا، تو اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ایک عملی زندگی کے طور پر۔ تو وہ چیزیں جو ہے وہ میرے ان کہانیوں کے ساتھ جڑ گئے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بزنس کے ساتھ ساتھ جو کچھ میں دیکھتا رہا وہ بعد میں میرے ادب میں کہیں نہ کہیں نظر آیا۔
اس کے بعد جب میں دلی آیا تو دلی میں کناٹ پلیس میں ہماری دکان ہوا کرتی تھی، تو میں وہاں پر مجھے بہت سارے دلی میں جو لکھنے والے تھے، اکثر بیشتر پتہ نہیں ان کو کیا تھا، میرے ساتھ محبت تھی کیا تھی، ان میں اکثر میرے ساتھ مخمور سعیدی بیٹھتے تھے، وہ آ کر مجھے اپنی اشعار بھی سناتے تھے، آپ بتاؤ کیسے لگے کیا لگے۔ حکیم منظور ایک بہت بڑا نام ہے جی کشتی شاعری میں، تو وہ ان دنوں دلی میں گئے تھے، دلی میں ان کی مل گئی تھی جاب، تو وہ بھی میرے پاس آتے تھے۔ پھر میرے دکان میں 2-4 اور بھی لوگ آتے تھے، محمود بلالی تھا، دوسرے لوگ تھے، اور کبھی کبھی ہم لوگ میں اور محمود بلالی شمع کے دفتر میں بھی جاتے ادریس اور یونس سے ملنے، تو وہ سلسلہ وہاں بھی، یہ سب چیزیں میرے اوپر اثر چھوڑتی گئی۔ رحمان نیار صاحب اکثر میرے پاس آیا کرتے تھے، تو یہ سب چیزیں میرے اوپر اثر چھوڑتی گئی۔ اس کے بعد جب حالات بگڑے کشمیر میں، 87 کی بات ہے، 89 کی بات ہے، بزنس بہت سلو ہو گیا، بہت سلو کیا، زیرو کے برابر۔ پھر والد صاحب نے مجھے بولا باہر گھوم کے آ جا، تو اصلی میں وہ بزنس ٹرپ ہی تھا، لیکن میرے لیے تو وہ سمجھ لیجئے ایک ایسی دولت مل گئی مجھے، مالا مال کر دیا۔ جب میں باہر کی دنیا میں پہلی بار لندن پہنچ گیا، تو لندن میں جو کچھ وہاں کی زندگی ہے، پازیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے، دونوں دیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد میں جرمنی گیا، اور جرمنی میں فرینکفرٹ دیکھا، فرینکفرٹ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھا۔ اس کے بعد بہت سارے ملک دیکھے، مطلب میں یورپ کے بغیر میں افریقہ کے ایک حصے میں بھی چلا گیا ہوں، اور اس کے یہ جو اپنے امریکہ میں، پوری امریکہ میں چلا گیا ہوں، لیکن سب جگہ میں کچھ نہ کچھ سیکھتے گیا، اور جو میں نے سیکھا اور جو میرے اوپر اثر چھوڑ گیا، میرے ادب میں کہیں نہ کہیں نظر ضرور ہے، اس نے مجھے اور بھی بالغ کیا ادب کے سلسلے میں۔ جی جی بالکل ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو افسانے، جیسے ایک عنوان ہے کلو پترا، کلو پترا ظاہر سی بات ہے ایک راجکماری تھی جس کی پوری کہانی آپ جو ہے آپ سب کو علم ہے اس کا۔ ایک کالے اور گورے پہ بھی ان کی ایک کہانی ہے، جو امریکہ میں جو کالے کا گھر جلایا جا رہا تھا، وہ ایک کہانی ہے، افسانہ ہے۔ اسی طرح بہت سے افسانے ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے جب آپ، تو آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ شخصیت اس نے کس طرح افسانے لکھے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے میں ایک بات اور آپ سے ویسے صحیح صاف کرنا چاہوں گا کہ یہ تو افسانے کے طور پہ آپ کا جنون تھا، اس میں جو آپ ماشاءاللہ آپ نے جو ہے اس میں بیرونی زبانوں کے مطالعے کا بھی بڑا دخل تھا۔ کوئی جیسے انگریزی کے آپ نے کچھ پڑھا ہو، یا جیسے آپ جب جرمن میں ہیں، آپ لنڈن میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں اپنا کشمیری بول رہے ہیں نہ اردو بول رہے ہیں، آپ انگریزی بول رہے ہیں، تو انگریزی ادب میں بھی آپ نے پڑھا، یا وہاں کے لوگوں کی جرمن میں تو ہے کہ جرمن بھی تھوڑی بہت سیکھنی پڑتی اگر آپ کچھ دیر تک وہاں رہ گئے، کچھ دنوں تک رہ گئے، جیسا کہ میں جانتا ہوں۔ تو کیا اس طرح کے بھی کچھ رہا باہری مطالعے کا بھی آپ کے جو ہے، جس کو آپ نے ادب کے ساتھ ملایا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں بھی آپ کی نشو و نما میں، تخلیقی ادب کی نشو و نما میں کچھ حصہ رہا؟ دیکھیے ایسا ہوا کہ میں جرمنی جب گیا تھا تو میرا دوست مجھے پک اپ کرنے آیا تھا فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر، تو وہاں سے وہ مجھے لے گیا اپنی گھر، جو اس کا اولڈن برگ میں اس کا گھر تھا۔ اب میں قریباً وہاں 15-20 دن رہا تھا۔ پھر میں جب جانے لگا تو اس نے بولا کہ آپ کو خود ہی جانا پڑے گا، مجھے کچھ مصروفیات ہے۔ جب میں جانے لگا تو میں جو ٹرین تھی وہ ایک جگہ جاتی تھی، اس کے بعد وہاں سے مجھے بس لینی تھی ایئرپورٹ جانے کے لیے۔ اب میں جب ٹرین سے باہر آیا، میرے لیے بہت مشکل تھی، میں تو جرمن زبان جانتا ہی نہیں تھا، تو اب میں کسی کو بول رہا ہوں کہ مجھے جانا ہے، میں اشارے سے جا رہا کہ مجھے ہوائی جہاز جانا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے مجھے کوئی سنتے تھے لیکن چلے جاتے۔ ایک بوڑھا آ گیا، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا، وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر اس بس سٹینڈ پر لے گیا جہاں سے ایئرپورٹ کی بس جاتی، اور خود ہی وہ میرا بکسا بھی سنبھالا، بچے کو بھی سنبھالا اور مجھے بھی سنبھالا ایک قسم کا، تو بس سٹینڈ تک لے گیا۔ جہاں تک سوال ہے کہ اس زبان کو سیکھنے کا اتنا موقع نہیں ملا
البتہ وہاں پر انگریزی میں جرمن زبان کے جو کتابیں ہیں بہت ملتی تھی، اور جب تھوڑا بہت ٹائم ہوتا تھا کوئی کتاب لیتا تھا اس کو پڑھتا تھا۔ سلسلہ جو ہے دوسرے ملکوں میں جیسے امریکہ میں تو سارا انگریزی میں ملتا ہے، کینیڈا میں جاتا تھا تو وہاں بھی انگریزی، وہاں میں پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے بہت انگریزی بہت پڑھی ہے، یا اللہ کا شکر ہے ان کا بھی اثر مجھ پر رہا ہے۔ جیسے ان کی ایک کتاب ہے ہوٹل، مگر وہ دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ ہوٹل پر کتاب لکھ رہا ہے تو وہ خود 1-2 سال تک ہوٹل میں رہتا ہے، اس کے ٹیکنیکل پہلو بھی دیکھتا ہے، انسانی پہلو بھی دیکھتا ہے۔ ان کی کتابیں اس لیے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اتھینٹیکیٹڈ کتابیں ہوتی ہیں، ان میں بہت زیادہ اصلی مواد بھی ہوتا ہے، کہانی تو ساتھ ساتھ چلتی، وہ لوگ زیادہ ہم سے ایسس کرتے ہیں حالات کو، جس موضوع پر وہ لکھیں گے جب تک وہ اس موضوع کے تہ تک نہیں جائیں گے تب تک وہ کتاب وہ نہیں لکھیں گے۔ جی جی بالکل۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے اب یہی اثر جب ان کے افسانوں میں ایک گہرائی کے طور پر جب ہمیں نظر آتا ہے تو واقعی ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین ویشی سعید صاحب نے کہا، واقعی جو ہے مظفر ایرج صاحب کا یہ احسان ہے اور نور شاہ صاحب کا کہ اگر وہ اپنی کتاب میں یہ کچھ منفی جس طرح کی باتیں نہ لکھتے اور مظفر ایرج صاحب سے میری ملاقات نہ ہوتی اور میں اس کو پڑھ نہ لیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ملتے۔ میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتاؤں گا اس تعلق سے کہ مظفر ایرج صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ہے میں آپ کو اشتہار دلاؤں گا، آپ رسالہ نکال رہے ہیں، آپ آئے ہیں تو ہر شمارے کے لیے آپ کو 5000 کا اشتہار ویشی سعید صاحب دے دیں گے بلا کسی اس کے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے جب انہوں نے جو ہے مجھے دیا تو مجھے علم تھا کہ یہ پہلے سے لکھتے تھے، تو کچھ ہم نے باتیں شروع کی، اس بات کو میں نے انٹرویو بنا دیا۔ تو الحمدللہ جو ہے یہ حاصل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سب سے دوسرا جب ان کا دور رہا ہے تو سب سے پہلے جو شائع ہوئی ہے ان کے افسانے وہ تحریک ادب میں شائع ہوئی، یہ چیزیں رہی۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ یہ الحمدللہ ایک مشاعرہ ہوا تھا آزادی کے بعد، یہ سب سے بڑا گرینڈ مشاعرہ تھا غیر سرکاری سطح پہ۔ یہ انہوں نے جو ہے اپنے والدین کے اس پہ کیا تھا، والدین کی یاد میں کیا تھا، اس میں جو ہے تحریک ادب کی طرف سے ایوارڈز بھی بانٹے گئے تھے، میں بھی اس میں شامل تھا، چشمدید تھا، اور نظامت کا جو ہے نظامت بھی میں نے کی تھی اور چیزیں۔ تو میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ اس کا خرچ 8 لاکھ روپے انہوں نے اپنی جیب سے کیا تھا، اور کلچرل اکیڈمی کے جو اس وقت کے ہمارے سیکریٹری تھے انہوں نے باقاعدہ اعلانیہ کہا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کلچرل اکیڈمی ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے اشتراک سے 1.5 لاکھ روپے ہمارا 1.5 یا 2 لاکھ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارا جو ہے ہمارا بجٹ ہے، تو میں ان سے کہوں گا ویشی سعید صاحب سے کہ آپ ہمارا بھی اشتراک لیں، ہمارا بھی بینر رہے گا، پوسٹر رہے گا، اور ہم سب کو جو ہے جو شاعر پڑھ رہے ہیں تو ان کو جو ہے پیمنٹ بھی کریں گے ہم۔ تو پیمنٹ کا تو نقصان خیر ان کا شاعروں کا ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ جو آدمی 8 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے وہ 2 لاکھ میں کیا کر لے گا، اتنی بڑی بات تھی۔ اور جو مشاعرہ تھا جو ہے ناظرین، یعنی زیادہ راہ بھی دی گئی تھی، کوئی پیمنٹ نہیں تھا، زیادہ راہ دی گئی تھی، اور 5 دن 1 ہفتہ تک 3 دن تک 3 یا 5 دن تک مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ پورا کشمیر کے جو اہم مقامات وہاں گھمایا گیا تھا، ہوٹل میں رکھا گیا تھا، ہر چیز کا خرچ خود ویشی سعید صاحب نے کیا تھا۔ اب اپنے شاندار ہوٹل میں، اتنا بڑا ہوٹل، ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ کبھی جائیں اور دیکھیں ہوٹل شہنشاہ پیلیس تو دل بھی ویشی سعید صاحب کا شہنشاہ کی طرح ہے۔ فاروق مستر صاحب نے کہا کہ یار یہ احمد شناز صاحب کہتے ہیں یہ تو جو ہے بالکل عجیب مجذوب، جو وحشی، واقعی اس معاملے میں ان کو وحشی کہا جاتا ہے کہ ادب کی خدمت کا جو جنون ہے، جو میزبانی کا جنون ہے، یہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ تو ہفتہ بھر رہ گئے تھے۔ بہرحال وہ ایسا مشاعرہ تھا ناظرین کہ واقعی اس کی مثال آج تک نہ ہوئی۔ یہ جو ہے ان کا جو ہے بڑپن ہے، لیکن یہی سے ایک سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے ویشی سعید صاحب کی، آپ تو افسانے کے آدمی ہیں اور آپ نے جو ہے کبھی شاعری کبھی شاید شروع میں جو ہے ذائقہ بدلنے کی ہو، جو ہے زاہد وانی صاحب ارسطو کی واپسی کا آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا جو ان کا آپ کا جو مجموعہ ہے، تو یہ مشاعرے کی طرف آپ نے جو اتنا بڑا مشاعرہ کیا تو اس کی کیا وجہ رہی؟ آپ نے اتنا بڑا کوئی افسانے کا فنکشن تو نہیں کیا، 2 دن وہ رہا فنکشن، ایک دن تو کتابوں کے رسم اجرا تھا اور دوسرے دن مشاعرہ تھا، دوسرے دن افسانہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ جی، اس میں 2 وجہ تھے۔ جب آپ آئے تھے پہلی بار تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ
اب جو میں افسانے لکھوں گا وہ بھی آپ لیں گے. خواب حقیقت نئی کتاب تھی, 3 تو پرانی ہی تھی جی جن کو جی 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 دوبارہ پرنٹ کیا تھا آپ نے, اور خواب حقیقت چوتھی کتاب تھی. تو اس میں نئے جی افسانے جو میرے اس ٹائم میں اس سال بھر میں بنے تھے وہ آئے تھے. یہ بھی صحیح ہے آپ کے تحریک ادب میں جو پہلا افسانہ مجھے یاد ہے نجات دہندہ تھا شاید جی وہ جی بالکل افسانہ. جی جی تو دیپک کنول نے وہ افسانہ پڑھا اور رات کے 2 بجے مجھے ٹیلی فون کر رہے. دیپک کنول نے مجھے ٹیلی فون کیا, سعید صاحب آپ کا پڑھا, یہ تو بڑا بہترین افسانہ ہے, اور آپ نے جس طرح سے اس افسانے کو ہینڈل کیا, اتنے سالوں باضابطہ میں لکھتا رہا لیکن اس کے باوجود میں ایک ایسا افسانہ نہیں لکھ پایا. میں نے بولا یہ تو آپ کی ذرا نوازی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ تو میرے استاد ہو, حالانکہ عمر میں وہ 1-2 سال مجھ سے بڑا. تو وہاں سے شروع ہو گیا نیا سلسلہ. تو یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے جو چیزیں ہم نے پہلے سوچا تھا کہ یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے دوسروں کے لیے, پھر بعد میں جب میں وہی چیزیں چھپ گئی اخباروں میں یا کہیں بھی. آج میرا ایک افسانہ میں نے ابھی حال ہی میں لکھا ہے, کیا زندہ رہو گے. تو یہ افسانہ جو ہے اس میں نے لکھا ہے کورونا کی کہانی. پہلے کورونا کیسے آیا, کیا ہوا, اور آخر کا جو 3 جملے ہے وہ ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا کہ ایک دادا اس کا پوتا گاڑی میں جا رہے تھے, تو اس وقت 3 نوجوان وہاں سے گزرے. انہوں نے جو وہاں پر سپاہی تھے ان پر گولیاں چلائی. سپاہیوں نے وہ دادا کو پکڑا اور کسی نے اس میں سے گولی سپاہیوں میں اس پر چلائی, تو وہ دادا گر گیا. تو بچہ جو چھوٹا بچہ 3 سال کا تھا وہ اس کے پاس آ کر بولتا ہے دادا چلو گھر نہیں جانا. تو یہ اینڈ ہے اس کہانی کا. مطلب ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, کورونا تو بہت چھوٹا چیز ہے, میں یہ سمجھانے کی کوشش کر, اس سے بہت بڑی چیزیں ہمارے ہاں ہو رہی ہے. تو وہ افسانہ اس لحاظ سے یہاں بہت سارے نے بولا کہ آپ اس کو رہنے دو. پھر وہ 400 راول پنڈی میں کل کے شمارہ جو آیا ہے اس میں وہ افسانہ ہے. تو افسانے جو ہے اصل میں جب تک آپ حساس دل اور دماغ نہیں رکھتے ہو تب تک افسانہ اچھا افسانہ نہیں بنتا ہے, بس وہ خانہ پوری جی ہو جاتی ہے. جی جی سبیحہ سنبل صاحبہ ہمارے ساتھ بہت پہلے سے جڑی ہوئی ہیں. میں نے جو گفتگو کی تھی ویشی سعید صاحب کی, جو میں نے پڑھا تھا کہ رضیہ حیدر خان صاحب جڑی ہوئی ہیں کہ آپ نے ایک افسانے میں لکھا تھا کہ مرد عورتوں کے کپڑے پہن کر ناچنے لگے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے وہاں یا اور یہ معاشروں میں واقعہ ہوتا ہے. ہے کہ مخنث جو ہوتے ہیں یہاں پر مخنث جو ہوتے ہیں وہ ایک تہذیب ہے کہ مخنث کو پہنایا تھا, لیکن آپ مرد کو کہہ رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے. جیسے آپ نے دوسرا ایک آپ سے افسانہ ہے کہ اصلی مجرم کو پیش کرو. تو یہ جی جو باتیں جی تو ذرا سا اس کے بارے میں ذرا سا بتائیں کہ یہ جو مرد عورتوں کے کپڑے پہن کر ناچنے لگے اس کی جو ہے ماخذ کیا ہے, اور اصلی مجرم کو پیش کرو جو کیا یہ کشمیر کا کوئی واقعہ ہے جس کو آپ نے بیان کیا ہے علامتی طور پر. یہ بالکل کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بالکل کشمیر کے ساتھ ہے. یہاں پر جب ایک دور ختم ہوا جس کو شیخ صاحب کا دور کہتے ہیں, پھر دوسرا دور آیا بخشی صاحب کا. بخشی صاحب ان دنوں جشن کشمیر کیا کرتے تھے یہاں پر, اور اس میں یہی واقعہ بار بار دہرایا جاتا تھا. عورتوں کا لباس پہن کر ناچتے تھے, گانا گاتے تھے. تو میں نے یہ اس میں کہنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ اب مرد نہیں رہے, اب تو ہم ہجڑے بن گئے ہیں. تو یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے اپنے اس افسانے میں شامل کیا ہے. میں نے بار بار یہی بتایا آپ لوگوں کو جو سن بھی رہے ہیں کہ میرے افسانے میرے کشمیر کے ساتھ ہی زیادہ جڑے ہوئے ہیں. حالانکہ کچھ ایسے افسانے بھی ہیں جہاں میں نے, جو آپ کو بھی معلوم ہے, جو مسئلے ہیں ان کو بھی چھیڑا ہے,
اور ان میں سے ایک شاید مجھے یاد آ رہا جس میں 2 جہاز چلتے، دونوں بمباری کرتے، ایک پائلٹ دوسرے پائلٹ کو بولتا ہے میرا جو ہے جہاز وہ زیادہ قابل ہے، میں نے اتنے لوگوں کو نیچے ختم کیا، دوسرا بولتا ہے بھائی میں نے بھی ختم کیا، ہم دونوں کو ایک ہی چیز چاہیے، ہم کو بزنس چاہیے، ہمیں جہاز بھیجنے، لوگوں کتنے مرتے ہیں کہاں مرتے، ہم دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم یہ ٹریڈ انڈسٹری جو ہے آرمز کی یہ چلتی رہنی چاہیے۔ تو وہ مطلب ہے کہ میرے آنوں میں جیسے میں پہلے بھی عرض کیا کہ میں زیادہ تر انہی چیزوں سے متاثر ہوتا کہ ہمارے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ آج کورونا جو ہے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، میرے لیے یہ وبا بھی کسی ایسی چیز کا ہے جس کا علاج ابھی تو نظر آتا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہے ہمارے افسانوں کے۔ جب بھی کوئی افسانہ لکھے وہ اپنے ماحول اپنے آس پاس کے حالات پر نظر رکھے اور افسانے میں اس کو پیش کرے۔ تو یہ ہے کہ چلے سر اور کچھ جی بولیے جی، اور کچھ تو بولنا ہے۔ ویشی سعید صاحب یہ تو آپ نے کہا جیسا کہ آپ نے کہا کہ موضوع کے اعتبار سے گفتگو نئے موضوعات، تو آپ کا ایک افسانہ ہے کیا راون مرے گا؟ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ باہر کی بھی حالات کو لیتے ہیں، تو اس میں آپ نے جو ہے راون کی بھی بات کی ہے، رام کی بات کی ہے، دوسرے بھی اساطیری واقعات ہیں، تو ان کا تعلق تو کشمیر سے نہیں ہے، کشمیر کا تعلق جو ہے وہ مہابھارت سے ضرور ہے، ایک علاقہ ہے جو سوپور کے آگے یا کہیں پر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو آفاقی ہو گیا نا، وہ تو ساری چیزوں کو آپ نے لیا، جیسے کلو پترا آپ نے جو ایک آپ کا افسانہ جیسا میں نے ذکر کیا، یا جو ہے آپ کے جو دوسرے تخلیق کاروں پر جو آپ کی چیزیں ہیں، تو یہ ذرا سا آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا راون مرے گا کا جو ہے جس میں کہ ہندی اساطیر پورا ہے، تو کیا آپ نے مطلب وید وغیرہ کا بھی جی مطالعہ کیا ہے؟ آپ نے اس طرح اس کو کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ریلیجن ہے اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، جو بذات خود جو دعویٰ کرتے ہیں وہ فینیٹک ہندوز ہے، ان سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ اس میں یہی کہنے کی کوشش کی گئی کہ آج کا جو انڈیا کا کلچر ہے اس تیزی کے ساتھ ایک ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے، اور جو آج کا رام ہے وہ کہیں نہ کہیں راون بن کر ابھر رہا ہے۔ تو میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ اصلی ہندو ریلیجن آج کہیں نہ کہیں کھو گیا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے۔ ہو سکتا ہے اس خیال کے ساتھ بہت سارے لوگ متفق نہیں ہوں گے، لیکن اگر رام کو ایز رام پرش دیکھ کر دیکھیں تو اس وقت تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، ہر ایک ٹھیک تھے۔ آج ایسا ہے کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ جی جی ویشی سعید صاحب، آپ کے جو ناولٹ ہیں ان کے نام جیسے ہے کہ عجب زندگی غضب موت، جائز ناجائز، فطرت محبت ندامت، وحشت محبت، قحط، اس طرح آپ نے جو ناولٹ لکھے ہیں، تو جیسے کہ یہ یا تو ناول کو عنوان لگتے ہیں یا پھر یہ افسانے کو عنوان لگتے ہیں، تو جو عنوانات آپ بناتے ہیں، جو عنوانات آپ انتخاب کرتے ہیں، وہ پہلے سے ان عنوانات کو سوچ کر کے غور و فکر کر کے اس کے بعد آپ افسانہ لکھنا شروع کرتے ہیں، یا پھر آپ افسانہ لکھ چکے ہوتے تو پھر آپ سوچتے ہیں اس کو ایک بہترین ٹائٹل دیا جائے؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا ہوتا ہے جب میں پہلے عنوان ہی لیتا ہوں، لیکن کیا ہو جاتا ہے لکھتے لکھتے وہ عنوان ہی بدل جاتا ہے، پھر کوئی اور عنوان آ جاتا ہے سامنے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ عنوان میں پہلے منتخب کرتا ہوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں یہ تو اس کے ساتھ سیوٹیبل نہیں ہے، اسی میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا پڑے گا، پھر میں اس کو چینج بھی کرتا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ جی 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 وہ مشاعرے کی بات رہ گئی تھی جو ہے ویشی سعید صاحب کی، آپ نے اتنا گرینڈ مشاعرہ جو کیا تھا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ افسانے میں کی بھی تو بتا کر دوں سکتے تھے مشاعرہ۔ اس کے دو وجہ تھی۔ ایک یہ تھا کہ جو میں اپنے کتابوں کو اثر ناؤ اجرا کر رہا تھا، اور ایک شاید نہیں تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ خیال آیا کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو میں سب کچھ اپنے لیے کر رہا ہوں، کچھ تو اردو کے لیے بھی کیا جائے۔ تو کیونکہ مجھے اردو کا میرے اوپر بہت زیادہ حق ہے، اور کیونکہ اور جو کچھ بھی میں ہوں سموا حصہ ہو،
لیکن وہ اردو کی وجہ سے. تو پھر یہ رات کو یہ دماغ میں آیا کہ کیا کیا جائے. میں سوچ رہا تھا کہ چلو محفل افسانے، مگر محفل افسانے میں اتنے لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ حقیقت ہے، ایک افسانہ کرے لوگ بور ہو جاتے ہیں، بھائی کیا سننا ہے. شاعری میں آج بھی اٹریکشن ہے. جی تو میں نے سوچا ایک ایک علاقے کا کوئی شاعر منتخب کیا جائے، ان کو یہاں بلایا جائے. تو اس سلسلے میں میں نے اپنے دوست مظفر صاحب سے مشورہ کیا، تو اس نے لسٹ بنایا. پھر آپ کے ساتھ بات بھی کی تھی ٹیلی فون پر کن کن کو بلایا جائے گا. تو آپ کو اس وقت بھی میں نے بولا اینکرنگ آپ ہی کریں گے، مشاعرے کو آپ ہی سنبھالیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ مشاعرہ بخوبی انجام ہو گیا. دوسرے سال بھی کیا، لیکن پھر حالات ایسے ہو گئے، وہ میرے بس میں پھر نہیں رہا. پیسہ تو دوسری بات ہے کہ حالات میرے بس میں نہیں تھے. وہ حالات بگڑ گئے اتنے، پھر ان کو واپس بھیجنا صحیح سلامت، اور یہ پتہ نہیں آیا تو وہ سارا ہی پروگرام چوپ. ان دنوں حالات بہت اچھے تھے، اس لیے 2 بار ہم نے کیا. ایک تو گرینڈ سکیل کیا، دوسرا اس سے چھوٹے سکیل پر ہی کیا. لوکل شاعروں اور کچھ آپ بھی شاید دوسرے میں بھی آئے تھے آپ بھی، تو وہ چھوٹے سکیل پر ہی کیا تھا، مگر کیا تھا. تو ایک اور بڑی اچھی بات اس درمیان ہو گئی کہ مجھے یہ چند نوجوان لوگ آ کر بولنے لگے کہ آپ تو فکشن کے آدمی ہیں، اگر آپ فکشن کے لیے کچھ کرنا چاہتے اردو فکشن کے لیے کشمیر میں، تو ہمیں ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے. میں نے ان کو بولا چلو بناؤ، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو وہ انہوں نے بولا تو پھر یہاں ہوٹل شاہ میں ہی ہر سیٹرڈے سنڈے کو محفل افسانہ کیا کریں گے. میں نے بولا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو پلیٹ فارم ہوگا نہیں. آپ دیکھو کمرہ کہیں، تو کمرہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پر سب ہی پہنچ سکے. تو پھر اللہ کا کرنا تھا. دوسرے دن اور لال چوک کے آبی گزر وہیں پر ہے ایک جگہ، تو وہاں پر ان کو کمرہ ملا. میں گیا تو میں نے اپروو کیا. آج تک 180 نشستیں اس گلڈ کی ہو گئی، جموں کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کی 100 ہو گئے. وہاں پر چھوٹے بچے آتے پڑھتے ہیں، اور جو ہمارے بزرگ لکھنے والے وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہاں پر کیا کرنا ہے. لیکن یہ ایک قسم کا افسانہ بھی پڑھا جاتا ہے، ان کی افزائی ہوتی ہے، ایک قسم کا ورک شاپ جیسا ہو گیا. تو وہ سلسلہ بہت اچھا رہا. اور اس سلسلے میں آپ اس کے سیکرٹری جنرل سلیم سالک آج کل ایک ہم لکھ رہے ہیں فکشن رائٹرز گلڈ کی جو سے شروع ہو گئی، آج وہ اس کو لکھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ کتاب بھی 1-1.5 سال میں اس سے جو ہم نے جو کارروائیاں اس میں کی ہے، جو کچھ کیا ہے سامنے، وہ اب رجسٹرڈ ہے سوسائٹی جموں کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ رجسٹرڈ ہے. تو یہ ایک اچھا کام ہو گیا. اور دوسری بات ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا جاوید، اردو کی اتنی ایکٹیویٹیاں نہیں تھی، حالانکہ آج بہت سارے لوگ تو ہے کسی حد تک جڑ بھی گئے ہیں. جی 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 بالکل بالکل بالکل. تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وحشی سعید صاحب نے جس طرح پہلے اردو کی خدمت کی، اس کے بعد دوبارہ بھی جب یہ جڑے تو اس کے واقعی اردو کا حلقہ بڑا وسیع ہو گیا. میں خود چشمدید ہوں، اور جس پروگرام کا یہ ذکر کر رہے ہیں فکشن رائٹرز گلڈ کا، تو اس میں تمام زبانوں کے افسانے پڑھے جاتے ہیں. یعنی ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، دوسرے زبانوں کے جو بھی زبان رائج ہے، پنجابی بھی اس میں پڑھ کے، اور ہر زبان کے جو ہے لوگ آتے ہیں اس پہ رائے دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں. یہی سے میں ایک بات یہ کہوں گا وحشی سعید صاحب کہ آپ کشمیری نژاد ہیں، کشمیری آپ کی زبان جیسا کہ آپ نے کہا، تو یہ جتنی بھی خیالات ہیں آپ اس کو کشمیری میں بھی ڈھال سکتے تھے، کشمیری افسانے بھی آپ لکھ سکتے تھے، آپ کو قدرت حاصل ہے. تو کیا آپ نے اس لیے اس کو نہیں لکھا کہ مطلب اس کا دائرہ بنسبت اردو کے محدود ہے، یا کوئی اور طرح کی بات تھی، یا خیالی آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا
یا کشمیری سے آپ کو مطلب تخلیقی سطح پہ اس طرح آپ اپنے آپ کو نہیں جوڑ سکے؟ کیا وجہ رہی؟ آپ نے بھی کئی بار اس کا مجھ سے کہا کہ کشمیر کو، تو میں سمجھتا ہوں مجھے اردو میں ہی لکھنے رہنے دو. اور یہ حقیقت ہے کہ اردو کا بہت بڑا وسیع دائرہ ہے. میں تو تیسری چوتھی مقبول زبان ہے اردو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم لوگ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے. ہم ہمیشہ مایوس رہتے ہیں کہ اردو کا کیا ہوگا. اردو جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی تب تک جب تک یہ دنیا قائم ہے. یہ میرا ایمان ہے اس بات کا. تو اس لیے اردو میں ہی لکھنا میں نے مناسب سمجھا. حالانکہ حال ہی میں میرے ایک کتاب سگر کیوت آج سے کشمیری میں ترجمہ کر کے آگے، اس میں 450 صفحات پر میری کہانیوں کا ترجمہ کر کے آ گیا ہے. لیکن وہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن مجھے مسرت حسن صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. جی نصرت علی خان قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ جی اور بتائیے کنیکشن کی سر، کوئی پرابلم. اور سوال جی ہمارے لیے؟ جی 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 تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے ویشی سعید صاحب، جیسا کہ آپ جو ہے اپنے افسانوں میں آپ نے ظاہر سی بات ہے مختلف موضوعات پر نئے موضوعات آپ نے برتے ہیں جو لوگ دیکھیں گے. کالا ایک آپ کا افسانہ ہے. میں ناظرین سے یہی میں جو ہے اگر واقعی میں استدعا کروں گا آپ تمام لوگوں سے کہ اگر واقعی آپ کو دیکھنا ہے کہ ڈائمینشنز کیا ہوتے ہیں، کس طرح نکالے جاتے ہیں، تو جس طرح ہمارے بڑے بڑے افسانہ نگار جن کا بڑا نام ہے ان کو آپ پڑھتے ہیں، آپ ویشی سعید کو بھی پڑھ کے دیکھیے. آپ کو بالکل الگ طرح کا لطف ملے گا، الگ طرح کے موضوعات ملیں گے. تو ویشی سعید صاحب یہ بتائیں کہ جتنے آپ نے افسانے لکھے ان میں آپ اپنے 2-3 ان افسانوں کا نام بتائیں جس کو لکھ کر کے آپ مطمئن ہوئے. حالانکہ جو ہے تخلیقار کبھی مطمئن نہیں ہوتا. تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، ظاہر ہے کہ جب تک بے چینی اضطراب نہیں ہوگا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ خود اس بات کو آپ نے خود پڑھا ہے ادب میں، ظاہر سی بات ہے انگریزی ادب آپ نے بہت پڑھا ہے، اس کی چیزیں آپ کرتے ہیں. تو 2-3 وہ افسانے جس پر لگا کہ واقعی آپ نے کچھ حق ادا کیا یا آپ کے روحانی سکون کچھ ملا کہ یار یہ کام میں نے کیا. حالانکہ ہر افسانے سے بھی آدمی مطمئن نہیں ہو پاتا، لیکن کچھ چند کا آپ ذکر کیجیے. دیکھیں، جب آپ کو تو یاد ہوگا جب کشمیر میں آلموسٹ سارا کشمیر پانی میں چلا گیا، تو اس وقت میں نے ایک افسانہ لکھا میں، اس سے مجھے قلبی سکون آسمان میں. ملا. مجھے یہ لگا کہ میں نے جو سیلاب میں دیکھا ہے اس کو سمجھا ہے. کیونکہ اس کہانی کا سینٹرل معنی یہی تھا کہ سیلاب تو آ گیا، اپنے ساتھ سب کچھ بہا کے گیا، لیکن آج بھی ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انسانی رشتے جو ہے کس طرح ہم ان کو نکارتے ہیں اور اپنی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں. اور اسی میں جب وہ دادی جو دوسری دنیا میں چلی گئی ہوتی ہے، وہ اپنے پوتا اور پوتی کو جن کے ماں باپ سیلاب کے نظر ہو گئے تھے، وہ بیچارے رو رہے ہیں اور اس میں مبتلا ہے کہ اب ہم جائیں کہاں. تو ان کی دادی آتی ہے اور ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنی بیٹی کے دروازے پر چھوڑ کے جاتی ہے. تو وہ افسانہ میرے دل، کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو انسان کن مشکلات سے گزرتا ہے، پھر بھی اس کے دماغ میں یہ نہیں آتا ہے کہ وہ کیا غلطیاں کر بیٹھا ہے. دوسرا یہ کہ انسانی رشتے کتنے مضبوط ہوتے ہیں. وہ دادی جو چلی گئی بیچاری ہے، آج بھی وہ اپنے پوتے اور پوتی کے لیے تڑپ رہی ہے. وہاں اس کی روح، وہ تو روح ہی آتی ہے جو ان کو لے جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو وہ میرے بہت قریب ہے وہ افسانہ. اور بنگی جو ہے یہ بہت بعد میں مجھے معلوم چلا کہ میں نے ایک اچھا افسانہ لکھا ہے. تو اب اپنے ہی بچے کا، جس کو وہ بہت بڑا آدمی ایک سپنا سجاتا ہے کہ اس کو بہت بڑے
جگہ پہنچاؤں گا، وہ بھی ڈی سی بنے گا، کچھ بنے گا، بہت بڑا سرکاری افسر بنے گا، پھر اس کو ہی گاڑی لے اٹھ چلتی ہے، پھر اسی خون کو وہ بنگی خود ہی صاف کرتا ہے دوسرے دن۔ وہ افسانہ بھی قریب ہے، بہت قریب ہے۔ یہ جس کی بات آپ نے کیا راون مرے گا وہ بھی، اور ایک وہ کیا ہے وہ عجائب گھر کا طوطا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ افسانہ بھی وہ بھی دیکھے، وہ بھی اصل میں سیلاب پر ہے، علامتی افسانہ ہے اس کا، کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کا جو سب کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ ایوان تھا یا کوٹ تھا، سب پانی کے نیچے آ گیا۔ ان کے وہ جو صرف وہی ایک بچا جو عجائب گھر میں کا طوطا تھا، وہی ایک بچتا ہے اس میں۔ تو وہ یہ چیزیں جو ہے افسانے اصل میں چاہے اچھے لکھے کوئی یا برے لکھے، وہ ان بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ اچھا نکلتا ہے، کوئی میڈیم نکلتا ہے، کوئی برا بھی نکلتا ہے۔ تو پھر بھی ماں باپ کو اپنے بچے تو پیارے ہی ہوتے ہیں، ہم کو افسانے کسی بھی حال میں پیارے ہی لگتے ہیں۔ جی 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 بالکل۔ تو ناظرین میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے افسانوں کا، جیسا کہ آسمان میری مٹھی میں کا ذکر کیا ویشی سعید صاحب نے، تو مجھے یاد آ گیا کہ ان کا جو کنوارے الفاظ کا جزیرہ ہے اس کا بھی ہندی میں ترجمہ ہوا ہے کنوارے شبدوں کا دویپ کے عنوان سے، اور وہ میں نے خاکسار نے اس کو کیا ہے۔ آسمان میری مٹھی میں کا بھی اردو ہندی ترجمہ ہوا ہے، وہ ایک صاحب نے کیا ہے۔ تو اس طرح ان کے ترجمہ کا کام بھی چل رہا ہے۔ اور ویشی سعید صاحب، آپ نئی نسل، جیسے کہ آپ نے ایک زمانہ دیکھا ہے ادب کا بھی، تو آج کی جو افسانوی دنیا ہے پہلے کی اس سے تو ظاہر سی بات ہے بہت فرق ہے۔ نئی نسل میں جو لوگ طبع آزمائی کر رہے ہیں، جیسے آپ نے فکشن رائٹرز گلڈ بنائی، تو ظاہر ہے اس میں تمام زبانیں کے لوگ ہیں، اردو کے لوگ بھی ہیں۔ تو بحیثیت ایک مستحکم معتبر افسانہ نگار کے، آپ ان نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ کس طرح وہ اپنے مطالعے کو یا اپنی جو ہے اپنے ذہن کو کس طرح وہ تربیت دیں جس سے کہ جو ہے لگے کہ جو ہے وہ بھی کامیاب ہو، جس طرح آپ نے اپنا پڑھا، آپ کا بزنس الگ، آپ اردو سے ملازمت سے وابستہ نہیں رہے، آپ کا بزنس رہا اپنا، الحمدللہ بزنس سے بہت مصروفیت ہوتی ہے، آج بھی ہے آپ کی، پھر بھی آپ وقت نکالتے ہیں، تو کیا آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو بھی فکشن میں قدم رکھنا چاہتا ہے۔ ایک تو زبان پر پوری طرح عبور ہونا چاہیے۔ جب تک زبان پر پوری عبور نہیں ہوگا تب تک اچھا افسانہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات ہے، جب آپ کہانی لکھتے ہو، کہانی کے آخر میں جو کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کے آخر میں چونکا دینا والا اینڈ ہونا چاہیے۔ سبھی تو لکھتے ہیں، دیکھیں بہت سارے ایسے موضوع ہیں جن پر بار بار لکھا جاتا ہے، لیکن بار بار لکھنے کے باوجود بھی کسی کی کہانی اتنی اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کا اینڈ اچھا ہوتا ہے، اس کا اینڈ چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ میں تو اپنے یہاں جو ہم آنے والے ہیں، جس میں ناصر ضمیر ہے، طارق شبنم ہے، ریاض توحیدی ہے، میں ان سب سے یہی کہتا ہوں، ایک تو موضوع وہ لیجئے جو ریلیونٹ ہو، موضوع وہ مت لیجئے جن پر بہت زیادہ طبع آزمائی پہلے ہی ہوئی، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے موضوع میں لیجئے اور لکھتے رہیے۔ اور اس کے علاوہ جو نئے لکھنے والے، پرانے لکھنے والے، ان کا مطالعہ کرتے رہے، کیونکہ مطالعہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ ایک اچھا افسانہ لکھ سکیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک افسانہ کے چند افسانے اگر ہوں گے تو وہ تو امر ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ 10 افسانے، 5 افسانے، 6 افسانے آپ نے اچھے لکھے تو آپ تو امر ہو گئے۔ تو میں ان کو یہی بولتا ہے، مطالعہ کرتے رہے، مطالعہ کرتے رہے۔ یہ میری ان کے ساتھ آج بھی یہی۔ اور دوسری بات جو ہے، جتنے ہم اردو والے ہیں، ہم کو اپنی فیملیوں میں اردو کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بولنا چاہیے اردو بولو، اردو پڑھو۔ اور جتنے بھی کتابیں، اخبارات شائع ہوتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے چند ہی کتابیں مہینے میں خریداری کر لے، ان کو گھر میں لے آئے، کیونکہ جب تک ہم لوگ نہیں اپنی کتابوں کو وہ عزت نہ دے جس عزت کے
وہ حقدار ہے, دوسرے کیا دے دیں گے. جی یہ میرا پیغام ہے بالکل صحیح کہ بات. ہر ایک کو اردو پڑھنا چاہیے. ہماری فیملیوں میں خاص کر جو ہم لوگ ہیں, اور ان کو پیسے دے کر کتابیں اور اخبارات خریدنے چاہیے. یہ میرا ذاتی جی خیال ہے. حالانکہ آج کل لیپ ٹاپ ہے, ٹی وی ہے, انٹرنیٹ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کتابیں خریدو. جی جو ہے جی ناظرین, میں یہ بھی بتا دوں کہ مشاعرے کا ذکر آیا تھا, اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ اس مشاعرے میں مجھے یاد ہے دونوں میں 60 سے اوپر شاعر تھے, جن کو 4 گھنٹے میں پڑھایا گیا تھا, بڑا کامیاب رہا. اور ایک طرح سمجھیے کہ لاسٹ میں آدھی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کو نپٹایا گیا تھا. لوگ پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, مجھے یاد ہے بالکل. کہ کس طرح تھا. لیکن الحمدللہ بڑا شاندار, بڑا تاریخی مشاعرہ تھا. ایک آخری سوال آیا ہے وحشی سعید صاحب, جیسا کہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ وحشی سعید ساحل کے نام سے پہلے لکھا کرتے تھے. ابھی ایک خاتون یہ پوچھ رہے کہ یہ وحشی تخلص کا کیا مطلب ہے. اول تو افسانے میں تخلص ہوتا نہیں, یہ تو شاعری کا تخلص ہے. اور وحشی سعید ساحل پہلے آپ کا تھا, اس کے بعد پھر جو ہے آپ جو ہے یہ اس کے بعد جو ہے آپ وحشی سعید تک رہ گئے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس تخلص کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. دیکھیں اس میں مختلف وجہیں ہو سکتی ہے. ایک رضیہ بٹ ہوا کرتی تھی پاکستان میں, ایک خاتون رائٹر, اس نے وحشی نام کی ایک ناول لکھی ہے. ناول بہت بڑی ناول, کوئی 400-500 صفحات پر مبنی تھی. مجھے وہ جی جی اس وقت میں بہت چھوٹا تھا, کہ وہ اس کا جو جی سینٹرل کریکٹر تھا وہ وحشی جی. تھا. مطلب وحشی اس لیے نہیں تھا کیا کہ بات. وہ کچھ ایسا کرتا تھا, لیکن وہ جو جی بھی جی جی. چیز دل یا دماغ کا تھا اس کو کر کے ہی رہتا تھا. تو اس وجہ سے میں نے سوچا چلو میں بھی ایک وحشی رکھوں. اور دوسرا جو میرے اس وقت دماغ میں آیا کہ وحشی کوئی اور رکھے گا نہیں, کیوں وحشی بنے گا. کیا یہ تو بات ہے, میرے کیا کو یہ بات جنون ہے کہ میں وحشی بنوں گا, کم از کم کیا بات. یہ کوئی اور تخلص رکھے گا. آج تک ایسا جی ہوا نہیں, ابھی تک ایسا جی ہوا جی نہیں. سبھی اچھے پیارے پیارے تخلص رکھتے ہیں. ہم تو وحشی ہیں جی اور وحشی بن کر ہی چلے بھی جائیں گے. جی جی بالکل. ناظرین میں بتا دوں کہ جو ہے جو لوگ فکشن کے ادب فکشن کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ بلراج مہندرا ایک بڑا نام ہے, جس کی کمپوزیشن سیریز کے کچھ افسانے تھے جو بڑے کامیاب ہوئے تھے. تو وحشی سعید صاحب کو پتہ نہیں انہوں نے وہ پڑھے یا نہیں پڑھے, لیکن انہوں نے بھی ایک سیریز قائم کی تھی, اس کا نام تھا قصہ. دراصل یہ ہے, اس سیریز کے تعلق سے 10 افسانے ہیں جو ان کی کتاب ماضی اور حال 2 میں شامل ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ ایک جو شخصیت ہے جو کہ واقعی مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے پڑھا ہوگا, استفادہ کیا یا نہیں کیا, ان کے ذہن میں اس وقت رہا کہ نہیں رہا. اس میں تمام بالکل الگ طرح کا ڈائمنشن ہے. تو اور بھی ان کے افسانے, جیسے میں آپ کو نام بتاؤں, انتقام, سستا لہو, پرانی کہانی, تقدیر کے رنگ, کالا, پٹھان, غریب داس, ایک لڑکی ایک لاٹھی, پیر صاحب, گستاخی معاف, جلتی آتما. اچھا, اس کے ساتھ انہوں نے, میں آپ کو بتا دوں کہ طنز و مزاح پہ بھی انہوں نے جو ہے افسانے لکھے. دانت ان کا اتنا بہترین افسانہ ہے وہ کہ طنز و مزاح کسی پہ بھی آپ رکھ دیجیے, اس میں سیاست بھی آ گئی ہے, اس میں گھریلو سماج بھی آ گیا ہے, اس میں ادب بھی آ گیا ہے, اس میں فراڈ بھی آ گیا ہے. اس افسانے کو لکھنے کی تحریک آپ کو کہاں سے؟ میں ناظرین سے کہوں گا کہ یہ ضرور پڑھیں. دانت تحریک ادب میں بھی شائع ہوا ہے, ویب سائٹ پہ بھی ہمارے وہاں جو www.tehreekadab.com ہماری ویب سائٹ, اس کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں, تمام شمارے تحریک ادب کے ہیں, اس میں سب چھانٹ کے پڑھیں. تو اس طرح کے جو ہے دانت جس طرح کا افسانہ آپ نے لکھا وحشی سے, وہ تو کوئی مزاحیہ نگار لکھ سکتا ہے, مجتبیٰ حسین لکھ سکتے ہیں اس کو, یا دلاور فگار اگر جو ہے اگر منظوم لکھنا چاہیں تو وہ ایک طرح کا کام کر سکتے ہیں, اور لوگ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیسے اس طرح دانت, یہ بھی الگ فن ہے کہ ایک سنجیدہ افسانہ نگار اس طرح کے بھی تجربے کرتا ہے, اور کامیاب تجربے کرتا ہے. بہت کم یہ تجربے دیکھنے کو ملتے ہیں. اس بارے میں ذرا سا بتائیں. جی ایسا ہے کہ میرے پاس ایک آدمی آتا تھا, وہ ہر وقت بیٹھ کر ہر ایک مسئلے کو, بہت سنجیدہ مسئلہ بھی ہو, ہنسی مذاق میں ٹال دیتے تھے. بولتے تھے اس کا یہ ہوا, اس کا یہ ہوا, اور سبھی جو بیٹھے ہوتے تھے وہ ہنس رہے ہیں, کیا بول رہا ہے, اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے, چلو کچھ ایسا لکھا جائے جو سنجیدہ ہوتے ہوئے بھی طنز و مزاح کے دائرے میں آ جائے. تو
یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اپنے آس پاس ہی دیکھتے ہیں، آس پاس دیکھ کر ان کو اپنے یہ افسانوں میں رکھ لیتے ہیں اور ان کو وہ ان میں جڑ جاتا ہے وہ چیزیں. جی جی تو ناظرین آپ نے دیکھا، انہوں نے جب ممبئی کی بات کی تو مجھے ایک عنوان یاد آتا ہے کہ جب ممبئی جھک جائے گی. یہ بھی ان کا بڑا افسانہ، بہت اہم افسانہ ہے. اور وہاں اس کے جو جملے ہیں ناظرین اتنے اچھے ہیں کہ میں کیا بتاؤں. جو انہوں نے استعمال کیے، جو سطریں انہوں نے استعمال کیے، ایک ہے کہ چلو میں خوش تھا کہ ان دو ہاتھوں سے کچھ نیک کام ہوا. اس طرح کے بہت سے جملے ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں. تو وحشی سعید صاحب بہت بہت شکریہ. 1 گھنٹہ 10 منٹ کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ آئے، ہماری جو ہے لیکن ہماری مجھے التجا پر لگتا آپ ہے ہمارے ابھی ہم ساتھ آئے. شروع ہو گئے. جی بالکل، جی انشاءاللہ ہم پھر بیٹھیں گے آپ لوگوں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد. کہ نے مجھے سنا اور آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کی اس چینل پر آ کر میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں. بہت بہت شکریہ جاوید. انشاءاللہ ملاقات بہت ہوگی، روبرو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. عرفان کو بھی مبارک انشاءاللہ. اور آپ سب کی ٹیم کو مبارک ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور ناظرین السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا حافظ. جی